फगसिलू वजूहकुम इलल मराफिक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। आज हमारे सबक का आगाज़ होगा बुलूगुल मराम की बुलूगुल मराम की किताब तहारा के बाब नंबर 4 बाबुल वज़ू से, यानी वज़ू के अहकाम। वज़ू के जो अहकाम हैं वो बयान किया जाएंगे। तो सबसे पहले लफ्ज़ वज़ू जो है इसका माना मफ़हूम और इस लफ्ज़ को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ कैसे पढ़ना है, तो इस बारे में चंद एक बातें, और फिर वज़ू करने की क्या फजीलत है तो वो बयान करेंगे। और फिर जो इस बाब के तहत हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह अहादीस लेकर आए हैं उनका माना मफ़हूम आपके सामने बयान करेंगे। तो सबसे पहले लफ्ज़ वज़ू ये वज़ाअतुन से मुश्तक है, जिसका माना है मैल कुचैल से साफ होना, हसीन व जमील होना। मैल कुचैल से पाक होना, हसीन व जमील होना। जबकि शरीयत की इस्तिलाह में, दीन इस्लाम में इस्तिलाह में वज़ू ये 4 आज़ा को मखसूस तरीक़ा पर अल्लाह ताला की इबादत के तौर पर धोने को कहते हैं। वो 4 आज़ा कौन से हैं? जिनके अंदर सर है, चेहरा है, दोनों हाथ और दोनों पैर हैं। इनको मखसूस तरीके से धोना, तो ये वज़ू है। अब जिस हिस्से को जितना धोना शरीयत से साबित हो जाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो जाएगा, हम उतना उसको धोएंगे। किसी को पूरा धोएंगे, किसी पर मसह करेंगे। तो जो भी हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का हुक्म बताएंगे और फिर उस पर अमल करके दिखाएंगे, हम उसको उसी तरह लेने और उस पर उसी तरह अमल करने के पाबंद होंगे। और ये 4 आज़ा इसलिए मुराद लिए जाते हैं क्योंकि एक तो इन पर किताबुल्लाह में नस आ गई है, दूसरे अल वज़ू में जो अलिफ लाम है, एक है वज़ू एक है अल वज़ू, ये अहद ज़हनी का है। और वज़ू ये ताब्बुदी अमल है, यानी इबादत वाला अमल है, इबादत के लिए किया जाता है, लिहाजा ये इबादत है। वज़ू करना भी इबादत है। तो ये लफ्ज़ वज़ू जो है उसकी लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ हो गई। तो अब वज़ू करने से जो आज़ा हैं वो गुनाहों से पाक होते हैं। जैसा कि पीछे हमने किताब तहारा के शुरू में कहा था कि तहारत की 2 अक़साम होती हैं, कि एक वो तहारत है जो हमें बज़ाहिर नज़र आती है, हिस्सी तहारत, जिसके अंदर इंसान का जिस्म है उसका पाक साफ करना है। और एक वो तहारत है जो गैर हिस्सी तहारत है, जिससे इंसान गुनाहों से पाक होता है। उसमें शायद जो गुनाहों का जो मैल कुचैल है वो हमें नज़र तो नहीं आता, लेकिन वो जो जिस्मानी मैल कुचैल होता है इससे भी कहीं बदतर और स्याह होता है, जो इंसान को अल्लाह की नज़र में वो अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है। तो लिहाजा वो गुनाह ही होता है। तो वज़ू जो है ये इंसान को गुनाहों से पाक करता है। जहाँ तक बात हुई नस की, तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इदा कुमतुम इलस्सलाती, जब तो नमाज के लिए खड़े हो उठो, फग़सिलू वुजूहाकुम, तो अपने चेहरों को धो लो, व अयदियाकुम इलल मराफ़िक़ि, और अपने हाथों को कोहनियों तक धो लो, वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सरों का मसह करो, व अर्जुलकुम इलल कअबैन, और अपने पाँव टखनों तक धो लो। तो ये
قرآن پاک میں نص ہے، قرآن پاک کا حکم ہے وضو کرنا، اور خاص طور پر اس میں تذکرہ آیا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پھر نماز کے لیے وضو کیا ہے، یہ شرط ہے، وضو کا ہونا نماز کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص وضو نہیں کرے گا اور نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، تو جب اس کی نماز ہی نہیں ہوگی تو اب اس کا فریضہ کہاں ادا ہو جائے گا؟ تو اس لیے شروط ہوتی ہی وہ ہیں کہ جن کو کسی بھی عمل سے پہلے کرنا ضروری ہوتا ہے، شرط اسے ہی کہتے ہیں۔ شرط کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے جو امور ان کا کرنا ضروری ہوتا ہے وہ اس کے لیے شروط ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے شرط، ایک ہوتا ہے مشروط۔ شرط پوری ہوتی ہے تو پھر مشروط پورا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ اگر تم میرے پاس آؤ گے، تو اب یہ کیا ہے؟ شرط ہے، تو میں تمہیں 100 روپے دوں گا، تو 100 روپے دینا کیا ہے؟ مشروط۔ تو شرط پوری ہوگی تو مشروط پورا ہوگا، یعنی جب وہ آئے گا تو آپ اس کو 100 روپے دیں گے۔ اگر وہ آئے ہی نہ اور آپ سے وہ کہے کہ مجھے 100 روپے دو، تو آپ فوراً کہیں گے کہ بھئی میں تمہیں 100 روپے کیوں دوں، تم تو آئے ہی نہیں، آنا تمہارا شرط تھا۔ تو لہذا وضو جو ہے یہ نماز کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ تو لہذا وضو اگر نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، وضو اگر صحیح نہیں ہوگا تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو لہذا اس لیے وضو ضروری ہے، پھر وضو کے لیے وضو کے احکام کا جاننا ضروری ہے، پھر وضو کو اچھے طریقے سے کرنا ضروری ہے تاکہ جو اہم ترین عبادت ہے نماز، اس کی ادائیگی صحیح ہو جائے۔ اور پھر نماز کی ادائیگی جب صحیح ہو جائے گی تو پھر ہمیں نماز کی ادائیگی صحیح طور پر ادا کرنے سے بہت ساری رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں وہ دنیا میں بھی حاصل ہوں گی اور قیامت کے دن بھی حاصل ہوں گی۔ تو اس لیے نماز کا دار و مدار جہاں پر کئی چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک وضو ہے، لہذا وضو کا درست ہونا، وضو کا صحیح ہونا یہ شرط ہے۔ تو اب جو لفظ وضو ہے اس کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس کو وضو نہیں پڑھیں گے، واؤ کے نیچے زیر سے وضو نہیں پڑھیں گے، یا واؤ کے اوپر زبر سے ہم وضو پڑھیں گے۔ عام پر وضو لوگ بولتے ہیں، جبکہ صحیح وضو۔ اب سوال ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو وضو پڑھ لیا جائے یا اس کو وضو کیا جائے تو پھر اس میں کیا قباحت ہو سکتی ہے، اس کی کوئی کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہاں، اس سے قباحت ہو سکتی ہے، کیونکہ جیسے ہم دیگر زبانوں کے الفاظ کی ادائیگی میں ان کے تلفظ کو ملحوظ رکھتے ہیں، تو ایسے ہی عربی زبان جو وہ اس بات کی زیادہ لفظ کو بھی صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کیا جائے، جو وہ لفظ عام طور پر اس سے ہٹ کر ایک لفظ ہے اس کو ہم عام طور پر بہت بولتے ہیں، بہت سنتے ہیں، لیکن 100 میں سے تقریباً محتاط اندازے کے مطابق اگر ہم کہیں تو 90% لوگ غلط بولتے ہیں لفظ، اور وہ کیا ہے؟ اخلاق۔ عام طور پہ اخلاق ہی بولیں گے، تو اخلاق تو کوئی لفظ نہیں ہے۔ جب اخلاق صحیح لفظ ہے، تو اخلاق صحیح لفظ ہے تو اس کو صحیح تلفظ سے ادا کرنا چاہیے۔ ایسے ایک نام ہے، وہ قرآن میں قرآن کا لفظ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے، تو اس لفظ کو کیا بولتے ہیں؟ وہ لفظ ہے احمد۔ لیکن عام طور پر آپ دیکھیں گے لوگ کہتے ہیں جی کیا نام ہے جی، کہتے ہیں نام احمد نام ہے جی، احمد نام نہیں ہوتا، تو لفظ کیا ہے؟ وہ احمد ہے، احمد لفظ نہیں ہے، یہ قرآن کا لفظ بھی ہے۔ تو اب جو لوگ احمد کہیں گے وہ در حقیقت وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ غلط لفظ بول رہے ہیں، تو صحیح لفظ نہیں بول رہے۔ اس لیے اب جو لفظ ہے واو کے ضمہ کے ساتھ ہے، تو اس کے معنی ہے ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کے اطراف کو دھونا۔ یہ ہاتھ اور پاؤں کے اطراف کو دھونا، تو وضو کا عمل اس سے ہم سب واقف ہیں۔ اگر واو کے اوپر زبر پڑھا جائے، فتح پڑھا جائے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں برتن، معنی اس برتن میں موجود پانی، یعنی وضو جب ہم کہیں گے تو اس سے مراد کیا ہے؟
پانی، وضو کا پانی جو برتن میں، اور واؤ کے نیچے جب ہم اس کو زیر پڑھیں گے تو وہ بن جائے گا پانی والا برتن۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں وضو میں وضو ڈال کر کے وضو کیا، تینوں لفظ الگ الگ، وضو، وضو اور وضو۔ تو اب یہ ویسے لفظ آپ کو بتایا کہ آپ صحیح لفظ کو بولیں، باقی جو ہے اصل بات تو وضو کے احکام کو بیان کرنا ہے اور وضو کے احکام کو سیکھنا ہے۔ تو اگر آپ میں سے سب لوگوں کو یہ چیزیں یاد رہ جائیں تو اچھا ہے، اور اگر یہ فرق یاد نہ بھی رہے تو اس سے مسائل میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص صحیح تلفظ کے ساتھ الفاظ کو بولتا ہے تو اس سے اس کی جو شخصیت ہے، اس کا جو علم ہے، مطالعہ ہے، تو وہ بہرحال اس کی عکاسی ضرور ہوتی ہے، تو لہٰذا ہمیں الفاظ کو صحیح بولنا چاہیے۔ تو یہ وضو کے بارے میں اب کچھ احادیث جو وضو کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں ان کو ہم بیان کرنا چاہیں گے، تاکہ وضو کرنے کی بھی رغبت پیدا ہو جائے، ترغیب پیدا ہو جائے کہ وضو کرنا کتنا مبارک عمل ہے، وضو کرنے سے ہی کتنی ساری رحمتیں اور برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب وضو کرنے سے اتنی برکتیں، رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، تو پھر جس کام کے لیے وضو کیا جا رہا ہے تو اس کام کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کس قدر خوش ہوں گے، تو اس کا اندازہ بھی لگایا جا سکے گا۔ تو لہذا پہلے تو جو قرآن سے ایک نص بیان کی گئی وضو کرنے کے بارے میں، تو وہ قرآن کی آیت آپ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 سن لی۔ اب اس کے بعد حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جائے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جائے گی، ولا صدقۃ من غلول، اور نہ ہی خیانت سے صدقہ قبول کیا جائے گا۔ تو وضو کے بارے میں یہ جو حدیث ہے یہ نص ہے، تو لہذا یہ وجوب کی دلیل ہے، قرآن پاک کی آیت بھی ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہوگی۔ تو ان آیت اور حدیث سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ حدیث نماز کے لیے طہارت کے وجوب کی شرط ہے، اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحت نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور پانی یا مٹی سے طہارت کے بغیر نماز حرام ہے، اس میں فرض اور نفل نماز کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ نیز یہ حدیث دلیل ہے کہ نماز جنازہ کے لیے بھی وضو واجب ہے، کیونکہ یہ بھی نماز ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ، اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی شخص کی نماز قبول نہیں کرتا کہ جب وہ بے وضو ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ تو اب یہ نص بیان ہو گئی قرآن سے اور حدیث سے، وضو نماز کے لیے شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی۔ اب وضو کے چند ایک فضائل سن لیجیے۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان، عربی کی ساری حدیث ہے، ترجمہ پڑھتے ہیں کہ وضو نصف ایمان ہے، الحمدللہ میزان بھر دیتا ہے۔ میزان سے مراد جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ترازو لگائیں گے، میزان لگائیں گے، جیسا کہ سورہ رحمان میں آتا ہے وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، تو اس کا جو ترازو ہے وہ اس کو بھر دیتا ہے الحمدللہ۔ اور سبحان اللہ، الحمدللہ آسمانوں اور زمین کے درمیان خلا کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل اور روشنی ہے، قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی ہے، ہر انسان صبح کے وقت چلتا ہے اور اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، پھر وہ اسے جہنم سے آزاد کرنے والا ہے یا اسے ہلاک کرنے والا ہے۔ تو اس میں وضو کی فضیلت یہ بیان ہوئی کہ وضو
جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ تو یہاں طہور سے مراد کیا ہے؟ یہ وضو ہے، اور صحیح مسلم کے علاوہ باقی کتب حدیث میں الوضو شطر الایمان کے الفاظ ہیں۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث وضو نصف ایمان ہے کے مفہوم میں کئی اقوال بیان کیے ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے کہ ایک قول کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وضو میں اجر و ثواب کی بڑھوتری ایمان کے نصف اجر تک جا پہنچتی ہے۔ وضو میں اجر و ثواب کی بڑھوتری ایمان کے نصف اجر تک جا پہنچتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایمان سابقہ گناہ مٹا دیتا ہے، اسی طرح وضو بھی گزشتہ گناہ مٹا دیتا ہے۔ کیونکہ وضو ایمان کے بغیر ثابت نہیں ہوتا، سو یہ ایمان کے ساتھ نتھی ہونے کی وجہ سے نصف ایمان کے درجہ پر فائز ہے۔ ایک تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان یعنی نماز ضائع کر دے۔ طہارت چونکہ صحت نماز کی شرط ہے، سو اس کا مقام ایمان کے نصف کو جا پہنچتا ہے، اور اس سے لازم نہیں آتا کہ شطر سے مراد نصف حقیقی ہے۔ یہ تمام اقوال سے اقرب الی الصواب ہے۔ نیز یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان دل سے تصدیق اور جوارے یعنی اعضاء سے اطاعت کا نام ہے۔ یہ دو چیزیں نصف نصف ایمان ہے۔ طہارت چونکہ نماز کو شامل ہے، سو یہ ظاہر میں اطاعت ہے، اس لیے اسے نصف ایمان قرار دیا گیا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم رجل یقرب وضوءہ فیتمزمز ویستنشق۔ تو اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے جو بھی شخص اپنے وضو کا پانی قریب کرتا ہے اور کلی کرتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے اور ناک جھاڑتا ہے، تو اس کے چہرے، منہ اور نتنوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنا چہرہ اس طرح دھوتا ہے جیسے اللہ نے اسے حکم دیا ہے، تو پانی کے ساتھ داڑھی کے کناروں سمیت چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے ہاتھ کونیوں سمیت دھوتا ہے، تو پانی کے ساتھ اس کی انگلیوں سمیت ہاتھوں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ سر کا مسح کرتا ہے، تو پانی کے ساتھ اس کے بالوں کے کناروں سمیت سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ بعد ازاں جب وہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھوتا ہے، تو پانی کے ساتھ اس کے انگلیوں کے پوروں سمیت پاؤں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف، ثنا اور بزرگی اس کے مطابق کرے جس کا وہ اہل ہے، اور اپنے دل کو اللہ کے لیے منہمک کرے، تو وہ اپنے گناہوں سے اس ہیئت میں لوٹے گا جس دن اس کی والدہ نے اسے جنا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ گناہوں سے اس ایسے ہی پاک ہو جائے گا جیسے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث میں وضو کی کتنی فضیلت ہے، وضو کس قدر عظیم عمل ہے، اور ان فضائل والے احادیث کو آپ لوگوں کو سنانے کا مقصد یہ ہے، میرے پیش نظر وہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کرتے ہوئے، یعنی جب کوئی شخص عمل کرے تو وہ ایمان اور اللہ سے ثواب کی امید کرے گا۔ اچھا، ثواب کی امید کون کرے گا؟ جس کو ثواب کا علم ہوگا، اور جس کو ثواب کا علم ہی نہیں ہوگا تو وہ پھر ثواب کی امید کیسے کرے گا؟ اور جب یہ احادیث ہمارے پیش نظر ہوں گی تو بعض دفعہ انسان وضو میں سستی کرتا ہے، اور وضو کی سستی کا نتیجہ نکلتا ہے نماز میں سستی۔ جو بندہ وضو آسانی سے کر لیتا ہے وہ نماز بھی آسانی سے پڑھ لیتا ہے۔ تو لہذا جب وضو کرنے والا شخص اگر کسی بھی وجہ سے سستی کا شکار ہوگا تو یہ احادیث اس کے ذہن میں آئیں گی، یہ سارے فضائل اس کے پیش نظر ہوں گے، تو انشاءاللہ اس کی سستی ختم ہو جائے گی، اور وہ شخص خوشی خوشی کام کاج چھوڑ کر کے وضو کی طرف مائل ہوگا، اور پھر وضو کے بعد نماز بھی ادا کرے گا۔ تو اس کا مطلب ان احادیث کو ذہن میں رکھنا اور پھر اللہ سے ثواب کی امید کرنا، تو پھر انسان کی نیت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی،
میں بندے کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ تو جب ان احادیث کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے، پھر اللہ سے ہم اچھی اچھی امیدیں کریں گے، اچھے گمان کریں گے، تو پھر ہمارا رب ہمیں ہمارے گمان کے مطابق بلکہ اللہ اپنی رحمت کے مطابق ہمیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے ان احادیث کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ وضو کے عمل میں سستی نہ آئے۔ ایسے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضع العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء او مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بتشتها يداه مع الماء او مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء او مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب۔ جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے ہر گناہ نکل جاتا ہے جسے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھ کے سب گناہ نکل جاتے ہیں جن گناہوں کی طرف اس کے ہاتھ بڑھے تھے۔ پھر جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جن کی طرف پاؤں چلے تھے، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی تو ہم نے وضو کیا، اور وضو انسان کو اس قدر گناہوں سے پاک اور صاف کرتا ہے۔ یہاں پر ذہن میں رکھیے، نقطہ یہ ہے پانی تو وہی ہوتا ہے، مثلا ایک گھر میں ٹینکی رکھی ہوئی ہے اور اس کا پانی نل کے ذریعے سے آ رہا ہے۔ اچھا، جب آپ وضو کی نیت سے منہ نہیں دھوتے تو پھر آپ کے چہرے سے میل کچیل تو دور ہو سکتا ہے لیکن گناہوں کی سیاہی دور نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب آپ دل میں ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں وضو کی، اور وضو کس کے لیے؟ وہ نماز کے لیے، تو پھر آپ کے دل کا یہ ارادہ اس پانی میں وہ تاثیر پیدا کرتا ہے کہ وہ آپ کے ظاہری میل کچیل کو بھی دور کر دیتا ہے اور آپ کے گناہوں سے بھی آپ کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ عام طور پر پانی جو ہے وہ جو ہماری کھال ہے، چمڑی ہے، اس کے اندر تو داخل نہیں ہوتا بظاہر، لیکن گناہوں کا اثر ناخن کے نیچے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو لہذا جب ہم ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں وضو کی، تو پھر وضو کی نیت سے اسی عام پانی میں یہ خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پانی ناخن کے نیچے تک سے بھی گناہوں کو نکال لیتا ہے اور انسان کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ وضو کے پانی میں اللہ نے خصوصیت رکھی ہے۔ یہ وضو کا پانی پھر عام پانی نہیں ہوا، یہ خاص پانی ہو جاتا ہے، چونکہ ہم خاص نیت سے ہم وہ اس پانی کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مبارک پانی جو ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہمیں گناہوں سے پاک اور صاف کر دے، تو یہ بڑا ہی بابرکت پانی ہے۔ اور بالآخر انسان 5 دفعہ جب وضو کرتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی تیسری حدیث ہے وضو کی فضیلت میں، حمران مولا عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وضو کا پانی لایا میں، تو انہوں نے وضو کیا، پھر فرمایا بلا شبہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جو میرے علم میں نہیں، البتہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر فرمایا من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وقانت صلاته ومشيه الى المسجد نافلة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس طرح وضو کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کی نماز اور مسجد کی طرف چلنا اضافی اجر و ثواب بن جاتا ہے۔ یعنی کہ سارے گناہ تو وضو سے ہی معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کی نماز اور مسجد کی طرف قدم قدم اٹھا کر جانا، یہ ساری نیکیاں اس کے لیے اضافی بن جاتی ہیں اس کے لیے۔ تو یہ بھی وضو کی فضیلت ہے۔ تو یہاں پر اب جو گناہ معاف ہوتے ہیں، ان گناہوں سے کون سے گناہ مراد ہے؟
وہ صغیرہ گناہ مراد ہے، یہ کبیرہ گناہ مراد نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، صغیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ صغیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جو بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اب ان کی اور پہچان کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ صغیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جن پر کسی قسم کی کوئی وعید نہیں آتی ہے، کوئی حد نافذ نہیں ہوتی، اور کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جن پر وعید آ جاتی ہے، جن پر لعنت کی جاتی ہے، جن پر حد نافذ ہو جاتی ہے۔ مثلا قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، تو گویا کہ جھوٹ بولنا صغیرہ گناہ ہوا، کبیرہ تو کبیرہ گناہ ہوا، چونکہ اس عمل پر اللہ کی طرف سے لعنت کا اعلان کیا گیا۔ ایسے ہی جو شخص چوری کرتا ہے، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ حد لگے گی، تو اس کا مطلب چوری کرنا کیا ہو گیا، کبیرہ گناہ ہو گیا۔ تو لہذا اب جو کبیرہ گناہ ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتی، یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، اس پر باقاعدہ کتب موجود ہیں کہ جن کے اندر کبیرہ گناہوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جیسے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی الکبائر کتاب ہے، اس کے اندر کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ہے۔ تو لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم الکبائر جو کتاب ہے اس کو ہم پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون کون سے چھوٹے گناہ ہیں اور کون کون سے بڑے گناہ ہیں۔ تو جو بڑے گناہ ہیں وہ ان اعمال سے معاف نہیں ہوتے، ان سے صرف اور صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اور توبہ جو ہے صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ یا اللہ میری توبہ، نہیں، اس کے لیے بھی شرطیں ہیں، اور وہ جب تک شرطیں پوری نہیں ہوگی، انسان ایک دفعہ نہیں 1000 مرتبہ توبہ توبہ کرتا رہے تو اس کی توبہ نہیں ہوگی۔ اور وہ شرطیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، اس گناہ کو چھوڑ دے، نمبر 2، اس کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، اور نمبر 3، اس گناہ پر وہ شرمندہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو پھر حقوق العباد ادا کرے۔ مثلا کسی نے کسی شخص کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، کسی سے پیسے لیے تھے قرض، وہ دیے نہیں ہیں، اس کی زمین چھوڑی نہیں ہے، اور انسان وہ توبہ کر لے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک وہ اس کی چیز اس کو لوٹائے گا نہیں تو اس کی توبہ ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو اس کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ تو ایسے ہی پانچویں شرط یہ ہے کہ بھی توبہ جو ہے وہ ہونی چاہیے موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے پہلے۔ اگر موت کے آثار شروع ہو گئے پھر توبہ قابل قبول نہیں ہوگی، جیسا کہ فرعون نے بھی توبہ کی تھی، لیکن کب کی تھی؟ جب فرشتے آ گئے اور اس کو پانی میں غرق ہو رہا تھا، وہ اس وقت توبہ کی، تو اس کی اس وقت کی توبہ کام نہیں ہے۔ تو لہذا یہ صغیرہ گناہ مراد ہیں، کبیرہ گناہ مراد نہیں ہیں۔ اور اگر کسی کے صغیرہ گناہ ہونا تو پھر اس کے درجات بلند ہو جائیں گے، تو ان احادیث کا یہ مطلب ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، قالوا بلا یا رسول اللہ، قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتا اور درجات بلند کرتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور بتائیے اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشقت یعنی شدید سردی اور تکلیف کی صورت میں کامل وضو کرنا، اور مساجد کی طرف قدموں کی بہت یعنی کہ قدم اسے چل کر جانا، نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا، یہ پہرے داری ہے۔ تو اس میں وضو کی فضیلت آ گئی کہ وضو کے ذریعے سے اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، قیامت کے دن تو بہت ساری امتیں ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یدعون ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء من استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلا شبہ میری امت روز قیامت بلائی جائے گی جبکہ ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں وضو کے نشانات سے روشن ہوں گے، سو تم ان میں سے جو شخص اپنی چمک کو طویل دینے کی طاقت رکھے وہ یہ کام کرے۔
ایسے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حوضی ابعد من ایلتا من عدن لہو اشد بیضاء من ثلج واحلی من العسل باللبن. آپ نے فرمایا بلا شبہ میرا حوض جو ایلا جگہ ہے اس سے لے کر عدن تک کے فاصلے تک سے زیادہ طویل و عریض ہے. یہ برف سے زیادہ سفید اور دودھ ملے شہد سے زیادہ شیریں ہے، یعنی حوض کوثر کا پانی. اس کے بعد برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں، اور میں حوض سے لوگوں کو اس طرح بھگاؤں گا جس طرح آدمی اپنے حوض سے لوگوں کے اونٹوں کو بھگاتا ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ ہمیں اس دن پہچان لیں گے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ایک خاص علامت ہے جو دیگر امتوں کی نہیں ہے. تم میرے پاس اس حالت میں پیش ہوگے کہ وضو کے نشان سے تمہارے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے. اس کے لیے لفظ استعمال کیا غرم محجلین. اس کے لیے لفظ بولتے ہیں پنج کلیان. پنج کلیان یعنی آپ نے پھر ایک اور حدیث میں یہ مثال دے کر فرمایا کہ بھی تم یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا گھوڑا ہو اور اس گھوڑے کا منہ اور اس کے چاروں پاؤں سفید ہوں اور باقی جو گھوڑے ہوں ایک خاص رنگ کے ہوں، تو کیا ان میں تم اپنا گھوڑا پہچان لو گے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں ہم پہچان لیں گے، چونکہ ہمارے گھوڑے کی نشانی یہ ہے کہ اس کا منہ بھی سفید ہے، اس کے چار پاؤں بھی سفید ہیں، تو ہم پہچان لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہاں اسی طرح میں بھی اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا. تو اس سے وضو کی بہت ساری فضیلت ثابت ہوتی ہے. ایک تو یہ قیامت کے دن ہماری شناخت اور علامت ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے. تو لہذا یہ دنیا سے لے کر جانی پڑے گی. قیامت کے دن کوئی شخص چاہے گا کہ میں وضو کر لوں اور میرے چہرے چمک جائیں، ایسا ناممکن ہوگا. لہذا دنیا میں جو بندہ وضو کرتا ہے تو اس وضو کے اثرات اس کی شخصیت پر جو مرتب ہوتے ہیں، ایک تو یہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، تیسرا یہ کہ یہ اثرات جو ہیں مرنے کے بعد قبر اور حشر اور قیامت کے جو مراحل ہیں ان سے گزرنے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوں گے. اس کی ذات پر یہ اثرات ثابت ہوں گے اور بالآخر اس آدمی کی پہچان کی علامت بن جائیں گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس ہی علامت سے نشانی سے پہچانیں گے. تو وضو کس قدر بابرکت عمل ہے، کتنی فضیلت والا عمل ہے. اس کو ہم دنیا میں کریں گے تو اس سے ہمیں ایک نور حاصل ہو جائے گا، ایک روشنی حاصل ہو جائے گی، اور یہ روشنی روز قیامت ہمارے دن کام آئے گی. ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، قیامت کے دن اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. اب ان اندھیروں میں وہی شخص صحیح طور پر چل سکے گا جس کے پاس روشنی ہوگی. اب وہ روشنی ہمیں چاہیے قیامت کے دن، ہمیں روشنی چاہیے پلسرات سے گزرتے وقت. تو لہذا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کا، اس نور کا تذکرہ کیا ہے. یہ مومنوں کو حاصل ہوگی، اور اس دن کفار منافقین وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی دے دو، لہذا انہیں نہیں دی جائے گی. تو لہذا یہ وضو کا پانی صرف وضو کا پانی نہیں ہے، یہ تو قیامت کے دن کے لیے روشنی ہے، یہ تو نور ہے. اس سے تو چہرے منور ہوں گے. یہ ہماری شناخت اور علامت اور پہچان ہے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں گے. اور پھر جس آدمی کے پاس یہ نشانی ہوگی، سب سے بڑی سعادت اس کو کیا ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی پانی نہیں ہوگا تو اس کو اتنا شاندار یہ سفید پانی، شہد سے میٹھا پانی اس کو نصیب ہو جائے گا. اس کو قیامت کے دن پھر پیاس نہیں لگے گی جنت میں داخلے تک. تو اس کا مطلب وضو بڑا ہی بابرکت اور بڑا ہی مبارک عمل ہے. تو اس لیے ہمیں وضو کرنے میں کسی قسم کی سستی نہیں کرنی چاہیے. پھر ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی باوضو ہو کر مسجد جاتا ہے تو اس کے لیے فرمایا من تطہر فی بیتی ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ کانت خطوتاہ احداہما تحط خطیئۃ والاخری ترفع درجۃ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چلے تاکہ اللہ کے فرائض میں سے کوئی فرض ادا کرے، تو اس کے اٹھنے والے دونوں قدم ایک گناہ مٹاتا ہے، دوسرا اس کے درجات بلند کرتا ہے.
اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز با جماعت منفرد شخص کی گھر پر اور بازار میں نماز سے 25 گنا اضافی اور اجر و ثواب والی ہے۔ بلا شبہ تم میں سے کوئی شخص جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے اور مسجد میں صرف نماز کے ارادے سے آتا ہے تو وہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ مٹاتا ہے، حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو نماز میں ہوتا ہے جب تک نماز اسے روکے رکھے، اور جب تک وہ نماز والی جگہ میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے ان کلمات سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم کر۔ تو یہ اس دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی کو تکلیف نہ دے اور بے وضو نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں وضو کی کتنی ساری فضیلتیں آ گئی کہ جب تک وہ باوضو رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ تو یہ وضو والے شخص کے لیے ہی ہو سکتا ہے، یہ وضو والا شخص، باوضو جو شخص ہے، جس کی خصوصیت ہے، اس پر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں کہ جو فرشتے اس وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس بندے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا کام تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید اور تکبیر اور تمجید ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت، اپنی تحمید، اپنی تمجید سے ہٹا کر کے اس بندے کی دعا کے لیے لگا دیا ہے۔ تو گویا ان کے لیے تو وہ بھی عبادت ہی ہے، لیکن فرشتے اس خاص وقت میں اس مخصوص بندے کے لیے اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ اس پر رحم فرما، اللہ اسے بخش دے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ وضو کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ اور ابھی ہم نے یہ صرف وضو کی فضیلت پڑھ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل کام ہے جس کے لیے وضو شرط ہے تو وہ تو ہم نے ابھی کیا نہیں، یعنی کہ نماز۔ تو وضو کرنے سے ہی آدمی اللہ کا اتنا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا اتنا پیارا ہو جاتا ہے، اللہ اسے اتنا خوش ہو جاتا ہے، اللہ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اسے نور عطا کر دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، فرشتوں کو مختص کر دیتا ہے، ان کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ یہ کیا ہی عظمت والا بندہ ہے، کتنا ہی مبارک یہ آدمی جس کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور یہ حدیث جب میں نے پڑھی تھی، جب آپ کو سنانے لگا ہوں تو واللہ مجھے بڑا ہی اللہ کی ذات پر رشک آیا کہ اللہ تو اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، ہم ذرا ذرا سے کام کرتے ہیں تو اتنا خوش ہو جاتا ہے، اور ہمارے چھوٹے سے کام پہ اتنا ہمیں عطا فرماتا ہے۔ یا اللہ یہ تیری ہی شان ہے، یا اللہ یہ تیرے ہی لائق ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم ومن خرج الی تسبیح الضحى لا ينسبه الا اياه فاجره كاجر المعتمر وصلاة على اثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في علیین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے نکلے تو اس کا اجر و ثواب احرام باندھے ہوئے حاجی کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے نکلے تو اس کا اجر و ثواب احرام باندھے ہوئے حاجی کی طرح ہے۔ جو شخص نماز چاشت کے لیے نکلے اس حال میں کہ اسے مسجد کی طرف لے جانے کے لیے یہ نماز ہی مجبور کرتی ہے تو اس کا اجر و ثواب عمرہ کرنے والے کی مثل ہے۔ اور نماز کے بعد نماز جن میں کوئی لغو بات نہ ہو یہ عمل علیون میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ کس قدر مبارک حدیث ہے۔ اب دیکھیے نا، جب یہ کرونا کا موسم تھا تو ظاہری بات ہے جو لوگ عمرہ کرنے کے شائقین تھے اور جو حج کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے بہت سارے لوگ نہیں جا سکے، لیکن اب حج تو مہنگا ہوا، حج کے لیے تو مشکلات پیدا ہوئیں، لیکن کیا نماز سستی نہیں ہے؟ کیا وضو سستا نہیں ہے؟ تو وضو میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صلاۃ الضحیٰ پڑھنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب اس میں باقاعدہ لفظ کیا آئے کاجر الحاج المحرم، یعنی کہ وہ حاجی، اس حاجی کی طرح اس کو ثواب ملے گا جو احرام باندھ کر حج کرنے جا رہا ہو۔
تو اس کا مطلب اب اس شخص میں اور اس شخص میں ثواب کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. تو لہذا اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کاش کہ ہم اللہ کی طرف قدم بڑھانے والے ہوں، ہمارے دلوں میں جستجو ہو، طلب ہو اور عبادت کا ذوق اور شوق ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ہم حصول کے خواہش مند ہوں. تو دروازے بند نہیں ہوئے، دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو ابھی اس حدیث کو دیکھی، ٹھیک ہے حج کرنے نہیں جا سکتے تو کیا ہم وضو کر کے مسجد نہیں آ سکتے؟ کیا ہم اشراق نہیں پڑھ سکتے؟ تو جو شخص اب حج عمرے کا شائق ہے، طالب ہے، اجر و ثواب چاہتا ہے، آئے وہ. اور اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ جو حاجی حج کرتا ہے وہ اتنی ساری مشقتیں اٹھاتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، لمبے سفر کرتا ہے، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے. تو یہ آدمی اس کی بنسبت بہت آسان عمل کرتا ہے، جس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اتنا وقت بھی نہیں لگتا، آسان سا عمل ہے. لیکن بات وہی ہے طلب کی، جستجو کی، اللہ تعالیٰ کی طرف میلان کی. تو لہذا اللہ کی طرف میلان ہو، رغبت ہو، ذوق ہو، شوق ہو، ان احادیث کو ہم ملحوظ رکھتے ہوئے ہم وضو کے فضائل کو سمجھیں اور پھر وضو کریں اور پھر نماز ادا کریں. تو انشاءاللہ اس حدیث کے مصداق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں فرمائی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو لہذا اجر و ثواب کی امید کون کرے گا؟ جس آدمی کو علم ہوگا. تو اسی لیے یہ احادیث جو وضو کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی ہیں، تاکہ ہم بھی ان احادیث کو سنیں اور پھر ہمارے دلوں میں بھی اسی طرح رغبت پیدا ہو، ذوق اور شوق پیدا ہو، اور یہ فضیلتیں، یہ رغبت اور ذوق اور شوق ہماری سستی اور کاہلی کو دور کر دے، اور تاکہ ہم اچھے وضو کرنے والے بن جائیں اور پھر ہم اچھے وضو کرنے والے بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں وضو کر کے اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی، نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ تمام فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو فضیلتیں ان احادیث کے اندر بیان ہوئی ہیں. تو اب ہم جو پہلی حدیث ہے اس کو پڑھتے ہیں. باب الوضو، وضو کے بیان کی پہلی حدیث. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند مع كل وضوء. اخرجه مالك واحمد والنسائي وصححه ابن خزیمہ وذکرہ البخاری تعلیقا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا اگر، لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا، لامرتہم بالسواک، تو میں انہیں حکم دیتا بالسواک، مسواک کا، مع کل وضوء، ہر وضو ساتھ. اگر میں اپنی امت پر مشقت یا مشکل نہ سمجھتا تو پھر میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا. تو یہ ہے کہ وضو کے مسائل ہیں، تو وضو کا ذکر اس میں آ گیا، تو وضو میں اب مسواک کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ وضو میں جو مسواک کرنا ہے وہ ضروری تو نہیں ہے، وہ فرض نہیں ہے، چونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے معلوم ہو گیا کہ وضو کرنا مسنون ہے لیکن فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے آسانی پیدا کرنے والے تھے تو آپ نے آسانی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی یہ حکم فرمایا تھا کہ لوگوں کو خوشخبریاں دو، لوگوں کو نفرت مت دلاؤ، آسانی کرو. اور جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ان اللہ یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تنگی کا ارادہ نہیں چاہتے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا احساس کیا، اپنی امت کا خیال کیا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دم اپنی امت کا فکر دامنگیر رہتا تھا، آپ ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کے لیے اللہ سے بہت ساری رعایتیں کروائی ہیں، آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، جیسا کہ نمازوں کے بارے میں 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے آپ اللہ کی جناب میں بار بار گئے اور وہ 5 کروا دی۔ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہمارے فیصلے نہیں بدلتے، اب تمہاری امت 5 نمازیں ادا کرے گی لیکن ہم ثواب 50 کا ہی ادا فرما دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا ہر جگہ خیال کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت اپنے نبی کو کتنا یاد رکھتی ہے، امت اپنے نبی کا کتنا خیال کرتی ہے، ہمیں بھی اتنا کر ہوتا ہے؟ کیا ہم بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری اسی جذبے سے کرتے ہیں؟ تو امت کی طرف سے شاید وہ حق ادا نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے، چونکہ آپ کے دین کی تبلیغ اور ترویج، پھر آپ کے دین کا غلبہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر خود امت کا پورے طریقے سے عمل کرنا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جانا، ایسا نہیں من چاہا دین اپنا لیا، جو بات اچھی لگی مان لی اور جو بات اچھی نہ لگی نہ مانی، جہاں دل چاہا اطاعت کر لی، جہاں دل نہ چاہا اطاعت نہ کی، جو چیز ہماری خواہش کے آڑے آئی، بھلے دین آیا، آپ کی بات آئی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، یہ امت کا رویہ درست نہیں ہے۔ اور شاید اس وقت جو امت پستی کا شکار ہے، مسلمان انفرادی اور اجتماعی طور پر مشکلات سے دوچار ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ جو رستہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا کر بتا کر گئے تھے، ہم نے وہ رستہ چھوڑ دیا، حالانکہ مشکلات سے نکالنے والا واحد رستہ ہے۔ لہذا اس حدیث سے پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں فکر مند رہا کرتے۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ہے مسواک کرنا مسنون ہے، اور یہ مسواک کرنا یہ حدیث میں آتا ہے کہ منہ کے لیے صفائی کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوش نودی کا موجب ہے، یعنی کہ مسواک کرنے سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو منہ صاف ہو جائے گا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوش نودی حاصل ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا کہ آپ مسواک کیا کرتے تھے اور کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ ہم آپ کے لیے وضو کا پانی اور مسواک تیار کر کے سویا کرتے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور پھر آپ کی وفات جو واقعہ ہے اس میں بھی آتا ہے کہ جب آپ بیمار تھے، ایام تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تھوڑی سر رکھا ہوا تھا، ٹیک لگائی، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ آیا اور اس کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھنے لگے اور میں سمجھ گئی آپ اس کی مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا میں نے اسے وہ تازہ مسواک لی اور اس کو پھر اپنے منہ سے چبایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں اس کو پھیر گیا۔ تو اس کا مطلب آپ اندازہ لگائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منہ کی صفائی اتنا خیال کہ اس وقت بھی جب کہ آپ بیمار ہیں اور تکلیف کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، اس وقت بھی آپ نے مسواک کی۔ تو لہذا مسواک کرنا بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ اب اس بہت سارے طبی فوائد بھی ہیں، دیکھو نا، منہ صاف ہوگا تو پھر منہ صاف ہوگا تو ہم کھانا کھائیں گے، پھر وہ کھانا جو ہے معدے میں جائے گا، اور اگر منہ صاف نہیں ہوگا ہم کھانا کھائیں گے تو وہی منہ کے اندر جو جراثیم ہیں، کھانے کی باقیات دانتوں میں سی رہ جاتی ہیں، یا مسوڑوں سے جو خون آتا ہے وہ پھر کھانے میں شامل ہو جائیں گے، پھر وہ کھانا ہمارے معدے میں جائے گا اور معدے میں جا کر وہ خرابی پیدا کرے گا، اس سبب ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کو جو ہے صفائی پسند، تو منہ جس منہ سے پڑھتے ہیں تو لہذا وہ منہ جس سے بو آ رہی ہو اور اس بدبو والے منہ سے کوئی شخص اللہ کی تعریف کرے، اور ایک وہ شخص ہے جس کا منہ انتہائی صاف ستھرا ہے، کوئی بدبو نہیں آ رہی ہے، وہ شخص
اپنی زبان سے اپنے منہ سے اللہ تعالیٰ کی تعریف تحمید تمجید تکبیر کرے تو کون سا شخص زیادہ پسندیدہ ہے؟ وہ شخص پسندیدہ ہے اس کی عبادت جو اچھی ہوگی اور اس میں قبولیت کے جو اوصاف ہیں وہ بڑھ جائیں گے، قبولیت کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں پاک صاف تعریف اور کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان تلاوت کرتا ہے تو پھر فرشتے جو ہوتے ہیں اپنے ہونٹ انسان کے ہونٹوں پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جس چیز سے انسان کراہت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، اس سے فرشتے بھی کراہت اور نفرت کرتے ہیں۔ تو انسان تو بدبو سے کراہت کرتا ہے، تو فرشتے بھی کراہت کرتے ہیں، بدبو ان کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو لہذا ہم فرشتوں کے لیے ایسا ماحول بنائیں، اپنے منہوں کو صاف ستھرا رکھیں کہ ہمارے منہ سے فرشتے کو کراہت نہ آئے، فرشتے ہم سے نفرت نہ کریں بلکہ ہم سے محبت کریں۔ تو اس لیے مسواک کرنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا ہمیں واجب کا تو حکم نہیں دیا، لیکن آپ نے دلا دی، ہمیں کرنا چاہیے۔ تو ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے کی، ان کو یاد رکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی اور ان کو آگے پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وضو کی فضیلت کے بارے میں جتنی حدیثیں ہم نے سنی، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ فضیلتیں سن کر دوسرے مسلمانوں کو ان کی تبلیغ کرنے، ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، تو آج ہمارا سبق یہیں تک ہوگا۔ تو آئندہ ہمارے سبق میں نمبر جو 2 اب تک ہم نے کسی کوئی سوال ہے، اشکال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سوالات آسانی ہو جائے میرے لیے اور میں ان کے جوابات دے سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب، سوال ہے کہ نماز کے بیچ میں وضو ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ ہاں جی، اس کا حکم یہ ہے کہ جہاں پر بھی وضو ٹوٹا ہے وہیں سے نماز ختم کر دی جائے گی، اور انسان وہ چلا جائے گا، وضو کر کے آئے گا اور دوبارہ سے نماز پڑھے گا، کیونکہ جیسے وضو ٹوٹے گا ویسے ہی نماز ختم ہو جائے گی۔ جی جی اچھا۔ برائے مہربانی توبہ کی شرائط ایک بار پھر دہرا دیں۔ ہاں جی، توبہ کی 5 شرائط۔ نمبر 1، جس گناہ کے بارے میں توبہ کرنا چاہ رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ نمبر 2، اس پر شرمندگی اختیار کریں کہ اللہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا تو لیکن میں نے کیا، اس پر انسان کو ندامت ہو، شرمندگی ہو اور احساس گناہ۔ اور تیسری شرط، اس کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کیا جائے۔ ایک ہے اس گناہ کا دوبارہ ہو جانا، یہ ایک الگ بات، ایک ہے اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا۔ مثال کے طور پر رمضان میں ہم توبہ کرتے ہیں، یا کوئی آج توبہ کر رہا ہے، اچھا وہ پکے دل سے توبہ کر رہا ہے، لیکن اس کو پتا ہے آج جو تاریخ ہے، آج تاریخ ہے جی، فرض کر لیجئے 3 نومبر ہے، 4 ہے، اب 10 نومبر کو اس نے ایک جو ہے نا کسی فنکشن پہ جانا ہے، کسی پر جانا ہے، اور وہاں پر کچھ گناہ کے کام ہوں گے۔ اچھا، اب جب وہ گناہ کے کام ہوں گے تو اب یہ نہ تو اس پروگرام کو ختم کرتا ہے، نہ وہاں پر یہ جانے کا وہ اس کو منسوخ کرتا ہے، اور یہ توبہ کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب
منسوخ ہونا چاہیے، اور اگر وہ منسوخ نہیں ہوتا ہے اور وہ بھی پڑی ہے، اس کی بھی جناب جو ہے نا لوگوں کو کارڈ تقسیم ہو رہے ہیں اور یہ توبہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ شرط پوری نہیں ہو رہی. تو لہذا پہلی شرط اس گناہ کو چھوڑ دے، دوسرا اس گناہ پر شرمندہ ہو، تیسرا اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے. اگر حقوق العباد سے اس گناہ کا تعلق ہے تو وہ حق جس کا بھی ہے وہ ادا کیا جائے. اور پانچویں شرط یہ ہے وہ ہونی چاہیے موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے. یہ توبہ جزاک کی اللہ خیر 5 شیخ. شرط. جی عورتیں اگر مسجد نہیں جا سکتی تو وہ ان احادیث جو آپ نے بیان کی ان سے فائدہ کیسے اٹھا سکتی ہیں؟ ہاں، پہلی بات تو یہ کہ عورتیں مسجد جا سکتی ہیں، عورتوں کا مسجد میں جانا منع نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابیات مسجد نبوی میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں باجماعت نماز ادا کیا کرتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ المسجد، ان اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو. تو لہذا مسجد میں جان عورت کے لیے ممانعت ہے ہی نہیں. آج ہم بہت ساری طرف سے بنا لیتے ہیں کہ حالات خراب ہیں، یہ مسئلہ ہے تو عورت مسجد نہیں جائے گی. اس زمانے میں تو بڑا امن ہوتا تھا. اچھا یہ بات ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ ہماری عورتیں صرف مسجد نہیں جاتی، بازار وہ جاتی ہیں، شاپنگ کرنے وہ جاتی ہیں، خریداری کرنے وہ جاتی ہیں، اسکول چھوڑنے وہ جاتی ہیں، بچوں کی جو میٹنگ ہوتی ہیں پھر والدین کے ساتھ وہ کرنے وہ جاتی ہیں. تو وہ بات کام کریں تو کوئی فتنے نہیں ہے. جو مسجد کی طرف چل کر جانے کی فضیلتیں ہیں نا وہی ان کو نہیں ملیں گی، باقی جو معاف کرنے والے اور دیگر جو ہیں وہ تو انشاءاللہ ان کو حاصل ہو جائے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. پھر ایک پوچھ رہی ہیں کہ کیا کھڑے ہو کے وضو کر سکتے ہیں، کرنا ٹھیک ہے کھڑے ہو کے وضو؟ ہاں، وہ تو اس میں کی بیٹھنے کی کوئی خاص حالت کیفیت نہیں ہے، بس وضو کرنا ہے، جیسے آسانی ہو ویسے وضو کیا جا سکتا ہے. نہ اس میں یہ شرط ہے کہ کھڑے ہو کر کیا جائے یا بیٹھ کر کیا جائے. کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے، بیٹھ کر نہیں، وضو کرنا ہے تو اس میں کھڑے ہونے بیٹھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی جی پھر انہوں نے کہا کہ مسواک کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ مسواک کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ مسواک کو جو ہے وہ جو زبان ہوتی ہے نا اس کے اوپر پھیرا. جی آگے جا کر یہ مسواک کے مسائل آئیں گے، تو یہ جو مسواک زبان پر اس کو ایسے پھیرنا اور ابھی تک حلق کرے جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ مسواک کرتے تھے تو آپ کی آواز آتی تھی او او، اس طرح کی آواز آتی کو ہم منہ کا جو دھانا ہے اس سے پیچھے تک لے جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ بات دانت ہیں پھیرے باہر پھیرے اندر والی طرف پھیرے، جیسے ہم برش کرتے ہیں، جو برش کرنے کا جو طریقہ ہے سواگ کا طریقہ. جی جزاک اللہ خیر. ایک خاتون نے پوچھا کہ حقوق العباد کے معنی کیا ہیں؟ بندوں کے حقوق. حقوق العباد کا مطلب ہے کہ حقوق ہوتے ہیں حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، ایک ہوتے ہیں بندوں کے حقوق. تو اللہ کے حقوق بھی ادا کیے جائیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں. بندوں سے مراد اس میں ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، یہ سارے لوگ آ جاتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. کیا بغیر وضو کے صورت یاد کر سکتے ہیں؟ ہاں، بہتر تو یہی ہے کہ وضو کر کے قرآن پاک کو چھوا جائے، پڑھا جائے، یاد کیا جائے، لیکن یہ شرط صرف وضو کے لیے ہے. تو بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے، یاد بھی کیا جا سکتا ہے. تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے. تو قرآن پاک میں آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو صرف پاک چھوتے ہیں. تو اس سے مراد ایک تو فرشتے ہی ہیں، دوسرا اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ ہے کہ جو بندہ مومن جو ہے وہ پاک ہے، اگر اس نے وضو نہیں کیا ہوتا وہ تب بھی پاک ہی ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. ایک بار کیا ہوا وضو کتنی دیر تک ہم اس وضو کے ساتھ کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ وضو ٹوٹا نہیں ہے یا ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟
نہیں، ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری تو نہیں ہے، بھلے اس کے ساتھ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی جب تک آپ ہوں گے تو اگر تک آپ کا وضو ہے، بھلے وہ ایک نماز میں، دو نمازوں میں، پانچ نمازوں میں، جب تک بے وضو نہیں، اب نواقض وضو ہے وہ جان لینے چاہیے۔ وہ پیشاب پخانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، عورتوں کو حیض نفاس ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سونے کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بس یہ جو وضو کے نواقض ہیں یہ بھی آئیں گے آگے، تو بس ان میں سے کوئی کام نہیں ہوگا جب تک تو انسان باوضو رہے گا، بھلے وہ اس کے ساتھ پانچوں کی پانچیں نمازیں پڑھ لیں، صبح لے کر شام تک پڑھ لیں یا اگلے دن تک باوضو۔ نواقض وضو میں سے کوئی نقص نہیں آیا تو اس کا وضو سلامت ہے۔ وہ نقص پیدا ہوگا تو وضو ٹوٹے گا، وگرنہ نہیں ٹوٹے گا۔ جزاک اللہ خیر شیخ، لکھتی ہیں کہ میری نانی بہت بوڑھی ہیں اور جی آج کل ٹھنڈک کا موسم ہے، فجر ہاں کے وقت کیا وہ تیمم کر سکتی ہیں؟ ہاں، اگر اس ٹھنڈ کی وجہ سے، بھلے وہ کم عمر ہو یا زیادہ عمر ہو، اگر بیماری کے لاحق ہونے کا خدشہ ہے یا کوئی شخص پہلے سے بیمار ہے اس کا مرض بڑھ جائے پانی کو چھونے کی وجہ سے یا ٹھنڈا پانی چھونے کی وجہ سے، تو وہ پھر تیمم کر سکتا ہے، اس کی اجازت۔ آگے تیمم کے مسائل میں انشاءاللہ یہ مسائل آئیں گے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے کہا درجے بلند ہوتے ہیں، تو کون ہاں، سے درجے بلند ہوں گے؟ درجات سے بلند یہی ہے نا کہ جنت جو ہے نا اس میں مختلف درجے ہیں۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم گریڈ نہیں اپ ہوتے، مثلا یہ 11واں گریڈ ہے، یہ 12واں ہو گیا، 13واں 14واں، سرکاری ملازم جو ہوتے ہیں نا تو اس کے گریڈ بلند ہوتے ہیں نا، پھر گریڈ کے ساتھ ساتھ مراعات بھی بڑھتی ہیں، تو ایسے ہی جنت کے جو درجات ہیں یہ بڑھیں گے، بلند ہوں گے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، ایک یہ ہو سکتا ہے جیسے عمارت ہوتی ہے اس کے پھر مختلف پورشن ہوتے ہیں، پہلا پورشن، دوسرا پورشن، تو اس لحاظ سے بھی ہو سکتا اوکے۔ سر کا مسح کرنے کا طریقہ ہے۔ بتا دیں ایک اور منٹ، ایک منٹ، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب صاحب میں نے آپ کو بتایا تھا آج بدھ ہے نا، تو آج میں تیار ہوں انشاءاللہ کلاس پڑھانے کے لیے، بس میں نے آپ سے کہا تھا 6:15 تک انشاءاللہ، نہیں بدھ والے دن کا میں، ہاں آج بدھ ہے نا، کوئی بات نہیں، لیکن آج ہم کلاس انشاءاللہ لیں گے، ٹھیک ہے؟ بس بس 2-4 منٹ بعد بس ہم کلاس شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک؟ ہاں بس، السلام۔ جی السلام علیکم، فرمائیے کوئی جی سوالات؟ سر کا مسح کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ عورتوں کے بال لمبے ہوتے ہیں تو جب پیچھے سے آگے تک مسح کیا جاتا ہے تو بال خراب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو مردوں کے بالوں کا مسئلہ بھی ہے خراب ہونے کا، تو مسئلہ یہ ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے اس کو ہم پورے طریقے سے عمل کریں گے نہیں کریں گے، تو سر کا مسح کرنے سے بال خراب اتنا تو نہیں ہوتے۔ مسح کرنے کا طریقہ مرد اور عورت کا ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ پانی ہاتھ بھگوئے اور بھگو کر کے یہاں پیشانی پہ رکھیں اور یہاں سے ان کو چھوتا ہوا ایسے پیچھے گدی تک دے، اور اس گدی سے پھر آنکھوں کو دوبارہ ایسے واپس چھوٹے ہوئے بالوں کو لے۔ یہ مسح کا طریقہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام نے دیکھا، تو اس سے تھوڑے بہت بال خراب ہوتے ہیں تو آخرت تو نا بن جاتے ہیں بال، تو پھر بھی ہم سیدھے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن طریقہ وہی ہے۔ جی اچھا۔ تو پھر اور وضو میں باتھ یہی روم میں مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ عورتیں جو میک اپ کرتی ہیں وضو کریں گے خراب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جی جی وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا باتھ روم میں وضو کر سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ بسم اللہ کہاں کہیں گے؟ ہاں ہاں، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں گھروں میں جو باتھ روم بنے ہوتے ہیں اس میں صرف یہ کرنا چاہیے کہ جو فلش لگا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا اونچا کر لیں، اس کا مطلب وہ پیشاب پخانہ کی جگہ الگ ہو جائے گی اور جو بیسن وغیرہ لگا ہوتا ہے وہ الگ ہو جائے گا، لہذا وہاں پہ وضو کیا جا سکتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کہیں پر الگ جگہ بنی ہوئی ہے پھر بہتر یہ ہے کہ وہاں کر لیا جائے۔ اور جہاں تک آپ نے بسم اللہ کا کہا، تو جب ہم واش روم میں جائیں گے تو پھر دعا پڑھ کر ہم جائیں گے تو بس وہی جائے، اور پھر جب نکلیں گے تو پھر ہم وہ دعا باہر نکل کر ہم پڑھ لیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ، باقی سارے سوال ایسے ہیں کہ جو انشاءاللہ آپ مسائل بیان کریں گے تو واضح ہو جائیں گے۔ چلو انشاءاللہ جی، ہم اب اپنی کلاس کے اختتام کرتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.